नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, मेहमान गिरामी, डॉक्टर बाज़िगा दुरू साहिबा और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम इस बाबरकत महफ़िल में जमा हुए हैं और मैं आप सबका तहे दिल से इस प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। आज हम स्ट्रॉन्ग फैमिली स्ट्रॉन्ग सोसाइटी कैंपेन के चौथे प्रोग्राम में हैं, जो कि 19 फरवरी से चल रहा है। मोहतरमा राहीना महबूब साहिबा। जज़ाकल्लाह बहन फरतुन्निसा साहिबा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व बाद। मोहतरम सामियात, अजीज बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। ये कैंपेन जिसके बारे में मेरी बहन फरतुन्निसा ने अभी बताया, बहुत ही अहम कैंपेन है, जिसमें एक खानदान और एक मुस्लिम खानदान का जो पूरा नक्शा हम लोगों के सामने रखा गया है, ये बहुत ही अहम है। अजीज बहनों, सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना करते हैं और वही असल तारीफ के लायक है, शुक्रिया का मुस्तहिक वही है, हम्द व सना का मुस्तहिक वही है, जिसने हमें एक बहुत बड़ी नेमत, इस्लाम की नेमत से सरफराज किया है। मुझे जिस मौजू पे आज बोलने के लिए कहा गया है, वो है खानदानी रसूमात और समाज पर पड़ने वाले उसके असरात। अजीज बहनों, मौजू बहुत नाजुक है, बहुत अहम है और हमारी खानदानी रसूमात से टकराने वाला है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मुझे इस मौजू का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अजीज बहनों, जैसे कि हमें मालूम है कि एक फर्द से ही खानदान बनता है और खानदान से समाज वजूद में आता है। इसलिए खानदान से जो भी हरकत होती हैं, यानी खानदान के जो भी अमल होते हैं, खानदान के जो कुछ भी वो करता है, उसके असरात लाजिमन समाज के ऊपर मुरत्तब होते हैं। हम समाज से खानदान को अलग करके नहीं रख सकते। लिहाजा हमें ये समझने की जरूरत है कि अल्लाह ताला ने जो हमें एक शरीयत इस्लाम की शक्ल में दी है, जो अता की है, क्या उसमें समाज पर पड़ने वाले इस खानदान की भी कुछ तश्कील बताई है कि नहीं बताई है, और क्या इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हिदायत हमारे पास मौजूद हैं कि नहीं है। तो मैं अपनी बात में को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले में अल्लाह ताला की जो रहनुमाई है वो क्या है। अजीज बहनों, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। और हमने तुम्हें खानदान और कबीलों में बनाया है, या तुम्हारे खानदान और कबीले बनाए, और उसके बनाने का मकसद क्या था? ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। यानी ये सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ खानदान, कबीले, बिरादरियां, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ने पहचान के लिए बनाई। और अल्लाह के नजदीक तक़वे की बुनियाद पर ही इंसान बाइज्जत हो सकता है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक तुम में सबसे ज्यादा बाइज्जत अल्लाह के नजदीक वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी हो। अल्लाह ताला ने अपने कुरान करीम में फरमाया, एक बहुत ही अहम आयत है जो हमारी इस बात का जवाब देती है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज अल्लाह ताला फरमाता है, आज मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी, और तुम्हारे लिए शरीयत के एतबार से, दीन के एतबार से, जिंदगी गुजारने के एतबार से इस्लाम को पसंद किया। मेरी रिजा किस में है? मेरी रिजा इस्लाम में है। दीन की तकमील का, दीन के मुकम्मल होने का सर्टिफिकेट अल्लाह ताला अपनी आखिरी किताब में दे चुके हैं। और ये जो नेमत थी अल्लाह ताला की, वो हमें मुकम्मल हम सबके घरों में मौजूद है, जिसको हम सुबह शाम जिसकी तिलावत करते हैं, जिसको पढ़ते हैं।
اسی کتاب ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ کتاب و نور، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب اور ایک روشنی آتی ہے جو ہدایت دیتی ہے اللہ کی طرف سے. یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے. کس کو ہدایت دیتا ہے؟ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کرنا چاہتا ہے. السلام کس چیز کی طرف ہدایت دیتا ہے؟ سلامتی کے راستوں کی طرف. یعنی قرآن کی جو گائیڈنس ہے وہ سراسر سلامتی کے راستے کی طرف ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر اللہ کے حکم سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے. یہ قرآن کتاب ہدایت ہے. اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، ان کو فالو کیا، ان کو اپنا رہنما بنایا، ان کی بتائے ہوئے طریقوں پہ چلا، ان کی بتائی ہوئی سنتوں پہ چلا، فقط اطاع اللہ، تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے. عزیز سامعات، بڑی اہم آیات ہیں اور ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے. اور یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے، بلکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہم انسانوں تک کما حق پہنچا دیا. یہی وجہ ہے کہ اس درد کو محسوس کریے جب آخری خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الا هل بلغت، لوگوں کو گواہی دیتے ہو کہ میں نے پہنچا دی اپنی بات، کیا میں نے اللہ کا پیغام کما حق پہنچا دیا؟ تو اللہ کے تمام وہاں پہ موجود صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا. تو اس میں اس دین کو پہنچانے میں اپنی ذہنوں میں اپنے ایمان کو ہمیں تازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول نے کسی طریقے سے بھی دین کو پہنچانے میں کمی نہیں کی، کسی پہلو سے آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی. اور اسی بات کی سند کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی کمی اور بیشی کی اب گنجائش نہیں رہی ہے. لہٰذا اب اگر کوئی اس میں اپنی مرضی سے کچھ اضافہ کرے گا، کچھ کمی کرے گا، تو یقیناً وہ قابل گرفت ہوگا. بالکل اسی طرح کہ اگر ہم کسی سسٹم کے تحت رہتے ہیں اور اس سسٹم میں اگر کچھ ہم اپنی من مرضی سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ چھوٹے اسکول کی مثال لے لیجئے، کسی بھی فاؤنڈیشن کی مثال لے لیجئے، آپ اس میں اگر کچھ بھی کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری فوراً پکڑ ہو جاتی ہے. تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے قوانین سے، اللہ کا جو یہ شریعت ہے، اس سے ہم اتنے آزاد ہیں کہ ہم اگر کچھ بھی کریں تو ہماری اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا؟ یقیناً اللہ پکڑ کرے گا اگر ہم اس مکمل نظام حیات، نظام زندگی میں کچھ بھی اپنی مرضی سے کمی بیشی کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ اللہ نے تمام زندگی گزارنے کے اصول بتا دیے، پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام کاموں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے. اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو کیوں رسول بنا کے نہیں بھیجا. اسی لیے نہیں بھیجا کیونکہ فرشتہ یا کوئی جن یا کوئی اور مخلوق اگر زمین پہ نبی بن کر آتی تو ہمارے لیے ایک عذر ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو منتخب کیا اور اس منتخب کرنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ تمام کام ہمیں کر کے دکھائے جو انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری پرسنل لائف کے معاملات تک ہمیں اس کی تعلیمات ہم تک پہنچوائیں، اور صحابیات اور صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی. حتیٰ کہ دوسری قوم کے لوگوں نے اعتراض کیا کہ تمہارا نبی کیسا ہے کہ جو کہ تمہیں ٹوائلٹ کرنے کے آداب تک بتاتا ہے. تو ہمیں اپنی اس نبی کی اس طریقے پہ، ان سنتوں پہ فخر ہونا چاہیے بجا طور پر کہ اس نے ہم تک جو ہے وہ تمام باتیں پہنچا دی. لہٰذا ہمیں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جس طریقے سے پچھلی قومیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی روش سے ہٹتی چلی گئی، تو اسی طریقے سے آج ہمارے اندر، ہم مسلم سماج کے اندر اور جو ہے وہ بہت بڑا بگاڑ آ گیا ہے. پیدائش سے لے کے، یعنی ہماری پیدائش سے لے کے موت تک کی زندگی کو جس نبی نے، جس قرآن نے آسان بنایا تھا اور فرمایا تھا کہ رسول کے بھیجنے کا مقصد یہی ہے لِيَضَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ اس کے اوپر سے وہ بیڑیاں، وہ بوجھ، وہ زنجیریں ہٹا دے جس میں کہ انسان جکڑے ہوئے ہیں. لہٰذا اب جو بیڑیاں ہٹائی گئی تھیں، جو دین کو آسان بنا کر، زندگی کو آسان بنا کر پیش کیا گیا تھا، آج ہم نے پھر
اب اس زندگی کو مشکل سے مشکل ترین بنا لیا ہے، اور ہمارا سماج ہماری اس خود ساختہ رسوم اور رواج کی وجہ سے بہت سخت دشواریوں کا سامنا پڑ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان دشواریوں کی وجہ سے دوسری جو ہم امت دعوت تھے، ہم جو ایک دعوتی امت بنا کے بھیجے گئے تھے، مبعوث کیے گئے تھے، اس کے ہماری عمل کے اثرات دوسری قوموں پر نہیں پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے دین کی تبلیغ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ آتی ہے۔ لہٰذا آئیے ہم یہاں پر جائزہ لیتے ہیں کہ کیا کیا وہ خامیاں ہیں، کیا کیا وہ رسوم ہیں، کیا کیا وہ رواج ہیں، خود ساختہ رواج ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، جس کو ہم نے دین کا ایک حصہ سمجھ کے بہت سے لوگوں نے قبول کر لیا ہے، اور جو ہماری آئیڈینٹی بن چکے ہیں دوسروں کے لیے۔ دوسرے جب سوشل میڈیا پہ ہمارا انٹرویو لیتے ہیں، ہماری شکل پیش کرتے ہیں، ہماری ساتھ پیش کرتے ہیں، تو اس میں ایک ایسا سسٹم دکھایا جاتا ہے کہ پیدائش سے لے کے موت تک کا جو بڑا تکلیف دہ ہے، جو ہماری دین اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے بالکل ہٹا ہوا ہے۔ محترم سامعات، عزیز بہنوں، چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں یا ہمارے گھر میں بچے کی جب کوئی پیدائش ہوتی ہے تو پیدائش سے لے کے موت تک کے کیا کیا مراحل ہیں اور کیا کیا رسوم و رواج۔ ایک سرسری جائزہ لے کے ہم آگے بڑھیں گے کہ دیکھیے ہمارے سماج میں ایک، چاہے ہمارے اور آپ کے درمیان نہ ہو، لیکن ایک بہت ہی اہم رسم رائج ہے۔ خاص طور سے یہ رسم جو ہے وہ غیر تعلیم یافتہ جو طبقہ ہے مسلمانوں کا، اس میں بہت رائج ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو جو سب سے پہلا بچہ ہوتا ہے، جس کو پہلوٹی کا بچہ کہتے ہیں، اس کے سلسلے میں ایک یہ تصور دیا جاتا ہے کہ اس بچے کی پیدائش کی ذمہ داری ننیال والوں کا حق ہے، یعنی یہ ننیال والوں کی ذمہ داری کہ وہ بچہ اگر پیدا ہوگا تو وہ نانی کے گھر پیدا ہوگا۔ وہ ماں کو بھی اس نے پال پوس کے بڑا کیا، اور جب رخصت کیا تو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ رخصت کیا۔ اب جب اس کی بچہ کسی اور کا ہے لیکن اس کی پیدائش کے ذمہ جو ہے وہ اس کا سسر لے گا۔ یہ بڑی خباثت ہے جو ہماری سوسائٹی میں رائج ہے، اور اس کی دلیل قرآن و حدیث میں ہمیں کہیں سے نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ اس بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، اور پیدائش کے بعد جو ہے وہ جب بچہ سال بھر کا ہو جاتا ہے تو ہماری سماج میں ایک بہت ہی اور یہ جو رسم ہے، یہ رسم صرف غیر تعلیم یافتہ طبقہ نہیں بلکہ بہت ہی لٹریٹ جو ہمارے مسلمز ہیں، جو تعلیم یافتہ مسلمان ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ رائج ہے۔ بلکہ ہم کہنا چاہیے کہ ہماری نئی نسل جو ہے، جو نئے بچے ہیں، جو نوخیز کلیاں ہیں، ان کے دماغ میں یہ چیز بھر چکی ہے کہ ہمیں ہر سال اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ سمجھ لیجئے میری بہنوں کہ اس برتھ ڈے کا کوئی جواز قرآن اور حدیث سے نہیں ملتا۔ برتھ ڈے سیلیبریشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ جب ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے قلعے میں آ گئے۔ ہم نے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے انڈر میں دے دیا، اس کے تابع کر دیا۔ اسلام کا مطلب ہی سرنڈر کر دینا۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے اپنی زندگی کا ہر عمل کرتے وقت کہ اس کی کڑی اللہ اور اس کے رسول سے جڑتی ہے کہ نہیں جڑتی۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوئی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کیا۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، آپ کی چاروں بیٹیوں میں سے آپ نے کسی کا برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد 30 سالہ خلفائے راشدین کا جو روشن دور ہے، اس میں ہمیں اس کی کئی سند نہیں ملتی، تابعین کے کسی دور میں ہمیں نہیں ملتی، بلکہ یہ دراصل یہ برتھ ڈے سیلیبریشن یہ عیسائیوں کا کلچر ہے، عیسائی کلچر ہے۔ عیسائیوں نے اس چیز کو رومیوں سے لیا، اور یہ رومن تہذیب تھی کہ رومی لوگ جو تھے وہ اپنے معبودوں کی سالگرہ مناتے تھے، ان کا برتھ ڈے مناتے تھے۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوا، اور وہیں سے عیسائیوں سے متاثر ہو کر عید میلاد النبی اور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نام سے جو ہے وہ تقریبات ہونے لگی، اور وہیں سے شروع ہوتے ہوتے یہ جو ہے ہمارے گھروں تک پہنچ چکی ہیں۔ ہمارا بچہ اسکول میں ٹافیز اور چاکلیٹس کے ذریعے سے اس کی ذہن سازی کی جاتی ہے، اور اس کو صرف بچوں کی گیدرنگ سمجھ کے آپ نہیں ٹال سکتے، کیونکہ یہ جو پیریڈ ہوتا ہے بچوں کا، یہ تربیت کا پیریڈ ہوتا ہے۔ اس میں آپ ان کے اندر جو کچھ ڈال دیں گے
उसी का आउटपुट उनके बड़े होकर जो है वो सामने आएगा। लिहाजा हम किसी बच्चे को बच्चा समझ के जिस तरह और बातों को नहीं नजरअंदाज कर सकते, इसी तरीके से दीन के मामले में हमें ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है कि दीन के मामले में हमें थोड़ी सी कोताही, थोड़ा सा झोल भी अपने बच्चों के अंदर नहीं देना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस हमें याद रखना है कि जो किसी कौम से मुशाबिहत इख्तियार करता है वो उसी की तरह हो जाता है, ये उन्हीं जैसा हो जाता है। और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर इसमें नहीं, इसमें बेशुमार बेहिसाब जो है वो रकम जो है वो दी जाती है, बेहिसाब रकम जो है वो इसमें जो है लगाई जाती है। तो जिंदगी का एक वक्त जो है, कीमती वक्त का हिस्सा जो है वो इसमें चला जाता है। और फिर इसकी जड़ें हम मजबूत करते हैं अपने घरों में गैदरिंग करके, ताकि जो है और ये बच्चे जो है बड़े होकर तो इसी चीज को नमूना बना लेते हैं और फिर ये दीन का हिस्सा बन जाएगा। समझ लीजिए इस चीज को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो दीन में नई बात इजाद करता है तो उसका ठिकाना जहन्नम है। इसी तरीके से बर्थडे के साथ साथ मैरिज एनिवर्सरीज और उसकी जो है वो बधाइयां देना, उसकी मुबारकबादें देना, इसका भी एक लंबा सिलसिला जो है वो चलने लगा है। और सोशल मीडिया के जरिए से ये इतना आम हो गया है कि इंसान उसकी शादी को अगर 60-70 साल भी हो जाते हैं तब भी वो अपनी शादी के फोटोज जो है वो लगाते हैं। सोचिए उम्मत, जैसे कि उम्मत दावत बनाया गया, हम कहाँ खड़े हैं? हमें दूसरों की हिदायत के लिए भेजा गया था, हमारे पास एक बेहतरीन किताब मौजूद है, लेकिन ये उम्मत खराफात में खो गई, हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। अलमान अल हफीज। इसके बाद हम चलते हैं कि एनिवर्सरीज और बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद मरहला आता है, बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी शादी का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो यकीन जानिए कि शादी बहुत ही लंबी चलती है और बहुत ही लंबा पीरियड इसका चलता है, इसका सिलसिला बहुत लंबा चलता है। क्योंकि शादी जब इंसान करने का इरादा करते हैं अपने बच्चों की, तो सबसे पहले जो रस्म उसके सामने आती है वो है मंगनी की रस्म। मंगनी का तस्वुर क्या है? मंगनी का तस्वुर यही तो था पहले कि दो खानदानों के बीच जो है एक अहद पैमा हो जाता है, जुबानी इकरार हो जाता है। लेकिन ये इसकी इब्तिदाई शक्ल थी और ये एक जरूरी था कि आपसी जो है वो जान पहचान हो जाए, तारुफ हो जाए, आपसी बड़ों के दरमियान जो है वो जुबानी अहद पैमा हो जाए। इसके लिए 2 बंदे भी काफी हैं। लेकिन ये इस चीज ने तरक्की की और इसकी इब्तिदाई शक्ल जो सामने आती है सोसाइटी में, हर जगह अलग अलग होगा, जबकि इस्लाम तो एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, तो वो एक सा निज़ाम पेश करता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क में रहने वाले लोग। लेकिन हिंदुस्तानी समाज में अगर हम देखें तो इसकी इब्तिदाई शक्ल जो है वो एक इलायची की शक्ल से सामने आती है। यानी इलायची जो होती है, कार्डमम, उसको सिल्वर पेपर से रैप करके जो दी जाती है, वो समझा जाता है कि अब ये यकीनी हो गई कि आपकी बच्ची का शादी जो है वो मेरे बच्चे से हो जाएगी। तो गोया कि इंसान की जुबानों का एतबार खत्म हो गया और इन चीजों का एतबार जो है वो बाकी रहा। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि मोमिन की जुबान जो बिल्कुल सच्ची और पुख्ता हुआ करती थी, अब वो उस जुबान का एतबार खत्म होता जा रहा है। आप यकीन जानिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जो है वो किसी से मामला किया था तो 3 दिन तक आप उस जगह बैठे जो है मुंतजिर रहे थे, सिर्फ अपनी जुबान की वजह से। क्या हम इतनी जल्दी जुबानों से फिर जाएंगे? हमारा एतबार खत्म हो गया और इन छोटी मोटी चीजों पे हमारा एतबार रह गया। अपने ईमान का जायजा लेने की जरूरत है। और फिर ये सिलसिला सिर्फ इसी चीज पे नहीं है, बल्कि इसमें 4, 5, 6 और 10 और 12 और फिर खानदान के बड़े बड़े अफराद जो है वो शामिल होते हैं। ये मर्दों की मंगनी हुआ करती थी, मर्दों की जो है वो तकरीब हुआ करती थी शादी से पहले। इसके बाद जो है बाकायदा मंगनी का आगाज शुरू हो जाता है और इसे जो है पहले जमाने में औरतों की मंगनी कहा जाती थी, औरतों की रस्म समझा जाता था। लेकिन अब ये तरक्की कर चुकी है और इसमें मर्द और औरत दोनों शामिल होते हैं। और हद तो ये है कि अब लड़का और लड़की आपस में जो है वो रिंग सेरेमनी भी करते हैं, आपस में एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। कितना हराम है ये काम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक कि अगर हम बाजार निकलते हैं और बाजार में हमारा जिस्म जो है किसी नामहरम से टकरा जाता है तो ये इस तरह है जैसे कि सूअर से टकरा गया, और सूअर से अगर कोई टकरा जाए तो यकीनन वो गुस्ल करे। हाँ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी याद रखिए जिसमें आपने फरमाया था कि किसी मर्द के लिए इससे बेहतर है कि वो लोहे की सलाख अपने सर में लेकर डाल दे, ठोक ले कि उसे किसी गैर महरम का धक्का लगे।
تو यहाँ के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है वो हमें बताती है कि कोई मर्द और कोई औरत तन्हा मुलाकात ना करे और कोई किसी के तन्हा जिस्म से जो है वो टच ना करे। यहाँ बाकायदा सबकी मौजूदगी में सबकी आंखें गवाही देती हैं, सब गवाह होते हैं मौजूद, सब मुस्लिम होते हैं। और एक नामहरम मर्द जो है, नामहरम लड़की को जिसका अभी निकाह नहीं हुआ है, उसको पकड़ के, हाथ पकड़ के अंगूठी पहनाता है। ये हराम काम है जिसके हम और अब गवाह बने। और तो ये मजीद हराम काम इसमें ये होता है कि लड़के को जो है वो सोने की अंगूठी पहनाई जाती है, जो कि मुतलकन मर्दों के लिए हराम है। और तो ये जो मंगनी से शादी तक का जो पीरियड गुजरता है, इसमें एक लंबी चौड़ी थालों का तबादला होता रहता है, यानी इधर से कुछ जा रहा है, उधर से कुछ जा रहा है, और हर ईद और बकरीद पे जो है वो तबादला हो रहा है। एक पूरी एक बर्डन हो गया है, एक समाज पे एक बोझ बन गया है कि जितना लंबा वक्त हमारा जो है इसमें गुजरेगा उतनी ही जो है ये इसमें तबादला होता रहेगा। और फिर उसमें खवातीन का जो हमारा आपका खास मिजाज है, ये चीजों को देख के हम उस पर अपना तासुर जाहिर करते हैं और फिर उसमें कमियां निकालते हैं, जिससे जो साहिब मामला होता है। इसके बाद जब सिर्फ बात यहीं पे नहीं टिकती, जब शादी का मौका आता है तो तारीख के नाम से भी एक रस्म होती है जिसमें कि कई लोग, काफी लोग जो है वो शिरकत करते हैं। तारीख के बाद जो है जब शादी तय हो जाती है तो बाकायदा जहेज की फहरिस्त तैयार होती है, और कुछ लोग बहुत बगैरतमंद होते हैं जो जहेज की डिमांड नहीं करते, लेकिन बस इतना कह देते हैं कि जो आप, हम मांग तो नहीं रहे लेकिन आपको जो अपने बच्चे को देना हो वो दे दीजिएगा। ये असल में मॉडर्न बैगर्स हैं। ये एक फकीराना अंदाज है जो कि जदीद फकीराना अंदाज है मांगने का, और इस्लाम में इसकी कोई सनद नहीं मिलती। हमने इसलिए पहले कहा था कि इस्लाम मुकम्मल हयात, निज़ाम हयात है, और ये दीन मुकम्मल हो चुका है। इसमें किसी भी किस्म की कमी और बेशी करना यकीनन हमारे लिए काबिल गिरफ्त होगा। अब जब शादी तय हो जाती है तो आता है रसूमात का सिलसिला। सबसे पहले बच्ची को जो है वो मेहंदी और हल्दी की रस्म की जाती है, कहीं इसको उपटन बोला जाता है। और इसमें सिर्फ दुल्हन, ये लड़की ही मुतालिक नहीं होती, बल्कि उसके साथ ही साथ जितने उसके खानदान वाले होते हैं उसकी तैयारियां शुरू होती हैं। उनको ग्रीन या येलो कलर की ड्रेसेस बनाने की जो है होड़ लग जाती है, और उसी के लिए कितना पैसा बहाया जाता है, और उसके मैचिंग और टैचिंग में कितना कितना पैसा। ये पैसा जो हम इन फालतू चीजों में खर्च कर रहे हैं, अगर हम किसी गरीब का पेट भरने में खर्च कर दें, किसी की पढ़ाई में खर्च कर दें, तो कितना इस उम्मत को, ये जो समाज, हमारा पिछड़ा समाज है, ये कितना ऊपर उठ जाएगा। और फिर यही नहीं है कि ये सिर्फ लड़की के ऊपर होता है, बल्कि लड़के को भी बाकायदा लड़की के घर वाले, लड़की वाले का कितना खाया जाता है। ना सिर्फ ये कि उसने अपनी जिंदगी की कमाई, जिंदगी की मेहनत, जिंदगी का माहसल आपको दिया, बल्कि पैसा भी दे रहा है और खिला भी रहा है, मुस्तकिल खिला रहा है। तो कितना खाएंगे आप, कितना पेट भरेंगे उनके दूसरे के पैसे से। जूती चुराई की रस्म शुरू की जाती है, जिसमें कि नामहरम लड़के और लड़कियां सब एक जगह जमा होते हैं, और उसमें हंसी मजाक, धक्का मुक्की सब कुछ होता है, और इसमें पैसे मांगा जाते हैं। हर चीज पे, हर कदम पे पैसे मांगना, हर दर्जा शादी के नाम पे फकीरी का इजहार किया जाता है। ये बड़ी और फिर इसके साथ ही साथ एक और खास रस्म है कि दुल्हन को कुरान के साए में लाया जाता है। कुरान के साए में नहीं आएगा तो हमारी खवातीन कहती हैं कि बरकत नहीं आएगी उसके जरिए से। अस्तगफिरुल्लाह, क्या कुरान इसीलिए नाजिल हुआ था? इसके बारे में हमने आयत पढ़ी अभी कि ये तो हिदायत और नूर है, ये हमारे पास इसलिए आया है ताकि हम जो है हमारे ऊपर से वो बोझ और वो बेड़ियां हटा दे, और हम खुद अपनी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। और ये साया है, ये और तसव्वुर इसके बारे में ये किया जाता है कि ये इसके साये में ही बरकत आएगी। तो ये बताइए कि अगर कुरान के साये से बरकत होती तो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नहीं मालूम थी? आप जिहाद के मौके पे तमाम साहबा को कुरान के साये के नीचे से गुजार देते कि जाओ इससे बरकत मिलेगी, बरकत। कहा क्या जरूरत थी कि जिहाद करने की, क्या जरूरत थी मैदान में जाके हम अपनी जाने कुर्बान करने की? ठीक है। तो इसके बाद एक और आती है कि गोद भराई की रस्म। शर्म आती है इस बात को सुनकर कि गोद भराई, जिसको कि सिर्फ वही औरतें दुल्हन का गोद भर सकती हैं जिनके के शौहर मौजूद है, जिनको के सुहागन कहा जाता है। और जो अगर सुहागन नहीं है, भले से वो सास से क्यों ना हो, वो भी जो है वो गोद भराई नहीं कर सकती। तो इसकी क्या होगी कि क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो बच्ची के, यानी जो दुल्हन है, उसकी नस्ल जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये कितना जाहिलाना तसव्वुर है कि जो हमारे और आपके दरमियान आ गया है। और साथ ही साथ पैरों में जो है वो चावल डाले जाते हैं, पानी लिए, लोटा लिए खड़े रहते हैं कि दुल्हन आएगी तो पहले उसके पानी की। आप लोगों ने अगर फिल्म देखी होंगी, देखते होंगे, तो आपको पता होगा ये
ٹوٹل ہندوانہ رسمیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان آ گئی ہیں کہ رزق کی بے حرمتی کی جاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ پیروں میں جو ہے وہ جو پانی ڈالا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ پانی کے لوٹیاں لے کر جو ہے وہ آگے آگے چلتے ہیں. تو یہی چیز ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہاتھوں میں دیے لے کر استقبال کیا جاتا ہے. یہ آگ جلانا یاد رکھ لیجیے کہ یہ مجوسیوں کا کلچر ہے. مجوسی لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں, آگ کو محترم سمجھتے ہیں. ہمارے نبی نے کا یہ طریقہ نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ تو تھی محترم سامعات وہ رسمیں جو کہ خوشی کے موقع پہ کی جاتی ہیں. اور اس میں جو ہے وہ ہاں ایک چیز اور ہے کہ ہماری یہاں ایک تصور یہ بھی ہے کہ محرم جو حرام مہینے محترم مہینے ہیں ان میں نکاح نہیں کیا جاتا ہے, جبکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. نکاح کسی بھی وقت کسی بھی مہینے میں, عید پہ, رمضان میں کبھی بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی قید نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں حیثیت سے بڑھ کر جو ہے وہ ولیمہ لوگ کرتے ہیں. اس کے لیے بینک سے بھی جو ہے وہ پیسہ لیتے ہیں, سود پہ رقم لیتے ہیں. یہ سراسر جو ہے وہ ناجائز ہے. ناچ گانا, بینڈ باجا, یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو کہ اپنے آپ کو کور کرے رہتے ہیں ان کو بھی مطلب ہیڈ کور رہتا ہے, وہ بھی ان کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اسٹیج پر جو ہے کھڑے ہو کر جو ہے وہ ڈانسنگ کرتے ہیں. تو کیوں اسلام کی توہین ہو رہی ہے, کتنی اسلام کی توہین ہمارے آس پاس ہو رہی ہے, ہم اس کے گواہ بن رہے ہیں. تو یہ خوشی کی رسمیں تھی. آئیے اب تھوڑا سا ایک نظر اس پہ بھی ڈال دیتے ہیں کہ جو کہ ہمارے درمیان موت کی رسمیں ہیں. سامعات, اس سے پہلے میں کہتی چلوں گی کہ یہ نکاح جس کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ کیا گیا ہو. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک عبادت ہے, اور عبادت کے طریقے سے, جس طریقے سے ہم عبادت میں جب نماز پڑھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ صاف دوپٹہ ہو, سادہ دوپٹہ ہو, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اس عبادت میں بھی سادگی ہونا ضروری ہے. یہ اس عبادت کو ہمیں آسان بنانا ہے, اس کو مشکل نہیں بنانا ہے. اس سے ہمارے سماج پر بہت منفی اثرات پڑ رہے ہیں, اور جو تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں سکھا کے گئے تھے اس کے بہت پازیٹیو اثرات تھے, جس کو دیکھ کر بہت سے دوسرے لوگ جو تھے وہ اسلام کی طرف راغب ہوتے تھے. تو اس کے بعد ہم چلتے, اس کا جائزہ ہم بعد میں لیں گے انشاءاللہ, کہ موت کی رسمیں ہمارے درمیان کیا کیا ہے. تو مرنے کے بعد جو ہے میت کی چارپائی کے پاس ہم نے دیکھا کہ میت کی چارپائی کے نیچے جو ہے وہ برتن میں پانی رکھا جاتا ہے. واللہ عالم کس نیت سے رکھا جاتا ہے تو اس کی کوئی دلیل ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملتی. فاتحہ پڑھنا, یقیناً سورہ فاتحہ پڑھنا بہت اہم ہے, ہر وقت ہمیں پڑھنا چاہیے. بیماری کی شفا کے لیے بھی جو سورہ فاتحہ کی تعلیم دی گئی ہے, لیکن کھانے کو سامنے رکھ کر اس کے اوپر فاتحہ خوانی کرنا, اس کا تصور ہمارے یہاں القرآن و حدیث سے نہیں ملتا ہے. یا مرنے کے بعد جو ہے میت کے پاس, میت کا جنازہ اٹھنے سے پہلے یا بعد جو ہے قل یا اللہ الصمد کا ختم کرانا, اس کی بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و حدیث سے. اور صرف قل 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 یا اللہ الصمد اس طریقے کو پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا سوائے دین میں نئی بدعت ایجاد کرنے کے. اس کے ساتھ ہی ساتھ آیت کریمہ کا ختم جو کہ چوئیوں پہ پڑھا جاتا ہے یا اناج کے دانوں پہ پڑھا جاتا ہے, اس کی بھی کوئی چیز, کوئی سند جو ہے ہمارے نہیں ملتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ رزق ہمارے کھانے کے لیے دیا ہے, اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے پڑھنے کے لیے نہیں دیا. قرآن خوانی کرانا, قرآن خوانی کا جو ہے وہ سب لوگ جمع ہو کر بیٹھنا, اس کا بھی کوئی سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں ملتی, کیونکہ اللہ کے رسول کی زندگی میں خود آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا, بہت سے صحابہ کرام کا انتقال ہوا, آپ کے اپنے چچا شہید ہوئے, لیکن ہمیں اللہ کے رسول نے کہیں بھی اس طریقے کا کوئی عمل نہیں کیا. اور اسی طریقے سے میت کی پیشانی پہ لا الہ الا اللہ لکھنا, یا اس کے سینے پہ لا الہ الا اللہ رکھنا, یا اس کی قبر میں جو ہے کچھ کتابیں اور کچھ جو ہے وہ قرآن کریم کے اوراق رکھنا یا قرآن کریم رکھنا, یہ بھی باقاعدہ ایک رسم ہے. اس کی کوئی دلیل ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نہیں ملتی. اور ہاں ایک چیز اور ہماری یہ درمیان رائج ہے, وہ یہ کہ میت کو اس وقت تک نہیں اٹھایا جاتا جب تک کہ ایک ہے وہ پارسل ہے کہ ایک قرآن کریم جب تک نہیں بخشوا دیا جاتا تب تک میت کا جو ہے وہ جنازہ نہیں اٹھایا جاتا. یہ بڑی اہم چیز, یہ اتنا عام ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے گھرانوں میں بھی یہ سب چیز رائج ہے. تو کیا اللہ کے لیے نعوذ باللہ اللہ کی یہاں رشوت چلے گی؟ لا ينفع منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. کیسے وہ جو کچھ انسان کو کرنا ہے, ہمیں آپ کو جو زندگی کا یہ موقع دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے, جس میں آج ہم اور آپ بات چیت کر رہے ہیں, یہی موقع ہے کہ ہم کچھ کل عمل کر گزریں تاکہ وہ مرنے کے بعد ہمارے کام آئے گا.
یا پھر کوئی عمل صالح ہم اپنی نیک اولاد چھوڑ کر جائیں, اولاد کی تربیت کر کے جائیں, یا کوئی نیک کام کر کے جائیں, وہی چیز ہمارے کام آئے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے قبر پہ پھول ڈالنا, اور پھر اس کے بعد جو ایک لمبا سلسلہ پیٹ بھرنے کا چلتا ہے وہ ہے تیجا, 10واں, 40واں برسی. پہلے 10-40 دن تک کھانا کھلایا جاتا تھا, اب وہ سال در سال جو ہے وہ میلہ لگتا ہے اور لوگ جو جمع ہوتے ہیں. تو سوچئے یہ تو ایک جھلک تھی, لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں کہاں سے آ گئی؟ جو دین مکمل ہو چکا تھا آخر اس میں یہ سب چیزیں کہاں سے پیدا ہوئی؟ تو میں نے مختصر سے اس کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے کہ یہ ساری چیزیں جس نے ہمارے سماج کو بالکل کھوکھلا کر دیا ہے, اور ہم ایک اچھی قوم بن کر, ایک آئیڈیل امت بن کے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں آ پا رہے ہیں. ایک اچھا خاندان, اچھا سماج بنا, مسلمانوں کا سماج ہم لوگوں کے سامنے, عام انسانوں کے سامنے نہیں پیش کر رہے ہیں. تو اس کی کیا وجوہات رہی ہیں؟ تو عزیز بہنوں کے اس کی ایک وجہ جو میں نے سمجھی وہ ہے عوام کی جہالت. لوگوں کو ناواقفیت بہت ہے, جو انہوں نے اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا, اپنے پوروجوں کو کرتے دیکھا, اس کو جو ہے انہوں نے فالو کر لیا, یا آس پاس کے لوگوں سے وہ متاثر ہو گئے. تو بہرحال ہماری اور آپ کی ناواقفیت کی وجہ سے بہت سی چیزیں ہمارے درمیان میں رائج ہو گئی ہیں. اور دوسری چیز وجہ ہے اماموں کی جہالت. جو مساجد میں امام ہیں وہ ان کی ناواقفیت کی وجہ سے بھی جو ہے عوام جو ہر جمعہ اور ہر عید میں ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, ان تک وہ دین کا وہ صحیح میسج, قرآن و حدیث کی وہ صحیح تعلیمات نہیں پہنچ پا رہی ہیں. اس کے علاوہ پیر و مرشد کی جہالت ہے کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نقشے بن. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ایک یہ ہے کہ علماء کی حرص و حوث کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اس میں سارے علماء شامل نہیں ہیں, بہت سے متقی پرہیزگار علماء, اس سے اس کا ایکسیپشن بہرحال موجود رہتا ہے. کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, بہت سے علماء اور راہب جو ہیں وہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ کہیں گے آپ کو کہ قرآن پڑھنا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے, قرآن کی تفسیر عورت کو کرنا جائز نہیں. تو یہ اللہ کے راستے سے روکنے والے لوگ ہیں. ایک اور سبب جو ہماری سمجھ میں آیا وہ غیر اقوام سے معاشرت ہے. چونکہ جس سوسائٹی میں ہم ہندوستانی سماج میں رہ رہے ہیں, یہاں سے بہت سے لوگ ایسے جو مسلمان تو ہو گئے تھے, لیکن ان کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے جو چیزیں ان کے اپنے کلچر میں رائج تھیں اس کو انہوں نے یہاں آ کر جو ہے وہ کرنا شروع کیا, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک مطلب مسلمان کی جو ہے وہ معاشرت بن گئی, مسلمان کی جو ہے وہ ایک پہچان بن گئی, اور اس سے مسلمان کی جو ہے وہ پہچان ہونے لگی, جس کی وجہ سے یہ پورا یہ جو بگاڑ ہے وہ آنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے باپ دادا کی اندھی تقلید کہ ہمارے گھر میں یوں ہوتا ہے اور آپ کے گھر میں اس طرح ہوتا ہے, تو آپ کے گھر میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں, تو یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ ہماری بگاڑ کا ایک سبب بنی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی وجہ سے دوسرے خاندانوں اور دوسری برادریوں میں جو ہے رشتہ کرنے سے بچتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کا طریقہ کیا ہوگا. تو سمجھ لیجئے اگر آپ اور میں اور آپ میں سے کسی کو کوئی نہیں پہچانتا, لیکن چونکہ آپ ایک صحیح اسلام کی نمائندہ بن رہی ہیں اور میں اگر اسلام کی صحیح نمائندہ بن رہی ہوں, تو ہمیں کیا ہوگا, ہمیں ایک دوسرے کو یقین ہوگا کہ آپ کی اور میری سوچ جو ہے وہ ایسی ہی ایک سی ہوگی. ٹھیک ہے, اسی کے حساب سے ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو باپ دادا کی اندھی تقلید جو ہے ہماری بگاڑ کا ایک سبب بنی ہے. یہی بات قرآن نے فرمائی تھی, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ عَلَىٰ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف کہ جس کی جو اللہ نے نازل کی, تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم اس چیز کی پیروی کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے آتے ہیں. ہٹ دھرمی اور ضد بھی مسلمانوں کی, ہماری اور آپ کی ہٹ دھرمی اور ضد بھی اس کا بہت بڑا سبب بنی ہے. جبکہ ہم جانتے ہیں, ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے, لیکن جب اپنی بچی کا کرنے کا موقع آتا ہے تو ہم یہ سب چیزیں سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں. بڑے بڑے علماء اور اسکالر جو ہے اس چیز کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں, اور پھر وہ کرتے ہیں جو کہ جو چلا ہوتا ہے آ رہا ہے, جو ان کا دل چاہتا ہے, کیونکہ ایک ہی بیٹا ہے, ایک ہی بیٹی تو ارمان نکالنا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وہ اس کو پہچانتے ہیں جس طریقے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, یعنی حق کو پہچانتے ہیں, لیکن ان میں سے ایک فریق حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے. اس کے علاوہ اعمال میں سستی اور علماء کے دلوں سے اللہ کے خوف کا نکل جانا, برادری کی ناک کو اونچا رکھنا,
اور یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کے لیے جو ہے وہ صدقہ کیا اس نے شرک کیا. اس کے علاوہ ہم لوگ خواہشات نفس کے غلام ہوتے جا رہے ہیں. قرآن کی آیت پڑھیے سورہ جاسیہ کی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ, کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا تھا. یعنی ہم اپنی خواہشات کے پیرو ہو گئے ہیں. بس میں اپنے آخر بات کی طرف آتی ہوں کہ من گھڑت افسانے, قرآن و حدیث کی وعید ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس لہ فہو رد, کہ جو ہماری اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کرے جو کہ اس میں سے نہیں ہے, دین کا حصہ نہیں, تو وہ مردود ہے, وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی. بخاری کی حدیث, ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ 3 طرح کے لوگ ہیں. نمبر 1 حرام میں گناہ کرنے والا, نمبر 2 اسلام میں جاہلیت کے طریقوں کو ڈھونڈنے والا. یہ جاہلیت کے طریقے ہیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان داریج ہے. نمبر 3 کسی مسلمان کا ناحق خون بہانے کا طلبگار. ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد چھوڑ دی گئی تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنی اس سنت پر عمل کرنے والے کو, اور عمل کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے گمراہی کی کوئی ایسی بات نکالی جس سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوتے تو اس کو گناہ اتنا ہی ملے گا جتنا اس نئی بات پر عمل کرنے والے کو ہوگا, ڈبل ہو جائے گا. اور عمل کرنے والے کی گناہ میں کمی نہیں کی جائے گی. اور میری امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد کی ہے کہ میری امت میں کئی قومیں پیدا ہوں گی جس میں خواہشات اس طرح سرایت کر جائیں گی جس طرح باول کتے کا زہر آدمی میں سرایت کر جاتا ہے کہ کوئی رگ اور کوئی جوڑ اس سے باقی نہیں رہے گا. میم اب عزیز سم اپ کیجیے آپ. یہ لمحہ فکریہ ہے. جی میم یہ اب سم بہت اپ ہی بڑا کیجیے. لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری اس چیزوں کے, ان رسومات کے اثرات سوسائٹی پہ بہت زیادہ پڑ رہے ہیں, جس کی وجہ سے بچیوں کی شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے, پیسہ فضول ضائع ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بچوں کی شادیوں کے نام سے لوگ جو ہیں سودی لین دین کرنے کے مجبور ہیں, اپنی چیزیں گروی رکھتے ہیں. حرام اور حلال کی تمیز لوگوں کے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے, اور پھر بعد میں وہ اس سودی نحوست میں جو ہے وہ شکار ہو کے پوری زندگی جو ہے وہ اپنی برباد کر دیتے ہیں. تو عزیز سامعات, اس کو ہم نے دیکھا کہ یہ کتنی بڑی برائی ہے جو ہمارے اندر رائج ہو گئی ہے, اور اس کی وجہ سے ایک مسلمانوں کی جو ایک شبیہ بننی چاہیے تھی, ایک شکل دوسری قوموں کے سامنے بننی چاہیے تھی, وہ نہیں بن پا رہی ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کے گھروں میں بچے ہیں, ہم سب کی جو ہیں وہ صاحب اولاد ہیں, تو ابھی سے ارادہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں بالکل سادگی سے کریں گے, بھلے سے پورا خاندان ہمارا مخالف ہو جائے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ نظر رکھیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو خوش کرنا چاہتا ہے تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے, بندوں کو بھی ناراض کر دیتا ہے, اور جو اللہ کو خوش کر کے بندوں کی ناراضگی مول دیتا ہے تو اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے اور بندوں کو بھی خوش کر دیتا ہے. اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ دین کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے, تاکہ ایک صحیح معنوں میں ہم خیر امت بننے کا حق ادا کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.